आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अलविदाई खिताब का इस हाउस में, अपर हाउस में मौका दिया। मैं आधे सेनेटर्स के साथ अपनी 6 साल मुद्दत पूरी कर रहा हूँ और 11 मार्च को रिटायर हो रहा हूँ। 6 साल पहले मिस्टर चेयरमैन, जब मैं इस हाउस में आया तो मैंने कायद के बारे में, जिनकी कदावर तस्वीर यहाँ लगी है, पढ़ा था कि जब वो अवामी असम्बली के नुमाइंदे थे तो उन्होंने सबसे पहली तरजीह अपनी बुनियादी उमूर में वो अपनी पार्लियामेंट की कार्रवाई रखी। इसलिए जब मैं सेनेट में आया तो मैंने कायद को फॉलो करते हुए, बाबाई कौम को फॉलो करते हुए गुज़िश्ता 6 साल में अपने सबसे अहम तरजीह इस हाउस की हाजिरी और इस हाउस की कार्रवाई को रखा। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 साल एक इंसान के बस में जितना कुछ है यहाँ पे कौम और मुल्क के लिए करने की कोशिश की है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूँ। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूँ बावजू आया हूँ, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूँ। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता। मैं सियासत को एक मिशन समझता हूँ, इस्लाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूँ, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूँ, मैं बावजू रहा हूँ। मिस्टर चेयरमैन, मैंने जब हलफ उठाया तो उसमें 3 बातें थी और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ के सुनाऊँ ताकि तज़कीर और याद दहानी हो। जो 3rd शेड्यूल में हमारा हलफ है उसमें 3 बातें थी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। यह है कि that as a member of the Senate I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Number 1. Number 2, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. Or number 3, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये 3 उमूर थे जिसके ऊपर मैंने हलफ उठाया और गुज़िश्ता 6 साल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन 3 उमूर के लिए कोशिश की है। ये 3 उमूर अगर मैं बताऊं, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर अवाम, ये 3 उमूर थे जिसके लिए 6 साल इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने जद्दोजहद की है। मिस्टर चेयरमैन, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिबाचे के अंदर लिखा गया है 3 बातें बड़ी अहम हैं और ये मैं जैसे कि बतौर याद दहानी और तज़कीर मैंने बातें की हैं, ये भी कर रहा हूं। एक इसमें यह बात लिखी गई दिबाचे में कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। मैंने गुज़िश्ता 6 साल में देखा कि यहां हाकिमियत आला बदकिस्मती से अल्लाह ताला की नहीं है और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे मंजिल नहीं पा सकते। FATF के लिए कानून साजी, IMF के लिए कानून साजी, पेरिस और वाशिंगटन से बिल वो ड्राफ्ट होके आते थे और हमने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज करते हुए उसको पास किए हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की दिबाचे में दूसरी बात ये लिखी गई है कि इख्तिदार मुकद्दस अमानत होगा जिसके बारे में आखिरत में अल्लाह पूछेगा, इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को जवाब देना होगा। करप्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लूट मार, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क अकाउंट्स भरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, यह किसी इदारे की अमानत नहीं है। इक़्तिदार यह चंद सरकारी लोगों की अमानत नहीं है, यह चंद खानदानों की अमानत नहीं है। यह अवाम के जरिए से, चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से, यह अवाम का इख्तियार है, ओनरशिप अवाम के पास है, उनके जरिए से यह पार्लियामेंट करेंगे। बदकिस्मती से इन उमूर के ऊपर मिस्टर चेयरमैन मैंने 6 सालों में अमल दरामद नहीं देखा है। मैंने अपने सूबे की हुकूक की बात की यहाँ,
خصوصاً خیبر پختونخوا جو وسائل سے بھرپور ہے اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے. میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے، میرے قبائل جو طالبانائزیشن اور عسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا، ملٹری آپریشنز نے بھی متاثر کیا، اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ 40 سال سے میدان جنگ بنایا گیا ہے، اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. مسٹر چیئرمین، مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا. آئینی حقوق دو، مالیاتی حقوق دو، سیاسی حقوق دو جو اس دستور نے دیے ہیں. اور 18ویں ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا. 18ویں ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم خوشحال فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے. میں نے ہمیشہ سے 18ویں ترمیم کی گزشتہ 6 سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے. مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمین کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا. 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجٹ کا سود میں جاتے ہیں. مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا. 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں، ام الخبائث ہیں. میں اس کے خلاف قانون سازی لے آیا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ وہ قانون سازی منظور نہیں کر سکا. مسٹر چیئرمین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ایسٹ ہے. میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ IMF کے حوالے نہ ہو جائے. اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، میں اس کو نہیں بچا سکا. مسٹر چیئرمین، آرمی چیف کی توسیع میں کھڑا رہا یہاں. میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا، عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر. میں اس توسیع کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا. مسٹر چیئرمین، ٹرانسجنڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ ہے. چیلنج ہے ہماری اقدار کے لیے، چیلنج ہے ہماری روایات کے لیے، شرم و حیا کے لیے. میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے. مسٹر چیئرمین، ریپ کے ملزم، ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچیوں کے لیے. میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا. مسنگ پرسنز، ابھی عثمان زئی جرگہ کو 30 مسنگ پرسنز حوالے کیے گئے وزیرستان میں. پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد. میں کس سے پوچھوں کہ وہ 7 سال جو 30 لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے، ان کے 7 سال کا حساب میں کس سے لوں؟ میں نے مسنگ پرسنز، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی، پاکستانی مسنگ پرسنز کے درد بیان کیا، لیکن میں مسنگ پرسنز کو بازیاب نہیں کرا سکا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی. اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع، اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی، جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی. مسٹر چیئرمین، میں نے مافیا کو ایکسپوز کیا. وہ مافیا جو ہماری غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ مافیا جو شوگر مافیا، آٹھا مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے، جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے، میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کے خلاف بولا ہے، اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے، اس بولنے میں مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا، میں کھڑا رہا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. مسٹر چیئرمین، اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی. میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں.
میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے. جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں, دنیا کے ادارے پھر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے. تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, میں جائز کاروبار سے دور رہا, اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا, کوئی بزنس کر سکوں گا. اور یہ میں نے اس لیے کیا, یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی. تو مسٹر چیئرمین, میں نے یہ کام کیا ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سویلین سپریمیسی نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو, اقدامات سے وضاحتیں کرو, اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے, تب عوام مانیں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین, سویلین سپریمیسی بنیاد ہے. جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں, 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے, تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی, ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی, کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے, کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے, کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے. اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے, لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے, دستور کی بھی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے. مسٹر چیئرمین, پہلی بات سویلین سپریمیسی. دوسری بات, سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا. میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی, شخصیات کی تنقید نہیں کی. میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے. کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے. سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, میں اس پہ تنقید نہیں کرتا, لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے. ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں, میرٹوکریسی کریں, اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں. میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ویسی تنقید بہت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں, کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے. مسٹر چیئرمین, آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے, صرف غلطی تسلیم کر سکے. کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں, مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے. 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا, کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18, سورہ بقرہ آیت 159, 160 اور 222, اور سورہ مائدہ آیت 39, سورہ اعراف آیت 153, سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359. توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی, اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہے. آپ کے پاس فیڈرل شریعت کوڈ ہے, آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے. آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے,
آپ ان سے رائے لے سکتے تھے. تو سیاستدانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر, میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں, آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو مجھے دکھ ہے, کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے. مسٹر چیئرمین, میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. سیویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو راستہ دیں, مذاکرات کریں. نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے, حقی حکمرانی ان کا حق ہے, اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا. اس کے لیے اتفاق کریں اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں. سیاسی قیدی کو رہا کریں, عمران ریاض کو رہا کریں, اسد طور کو رہا کریں, صحافیوں کو رہا کریں. میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے, جمہوریت کا ہیراول دستہ, دستوریت کا ہیراول دستہ, فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ. کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے, ورنہ یہ پانسی سیاستدانوں کے گلے میں پڑے گی, سیاستدانوں کی قتل کا باعث بنے گی. اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں, زنجیریں نہ ڈالیں. اسد طور کا, عمران ریاض کا, کوئی بھی دوسرے صحافی ہیں, ان سب کی رہائی ملنی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ, عمران خان, باقی سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں, ان کو رہائی ملنی چاہیے اور سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں آخر میں یہ کروں گا, اسلام آباد میں 6 سال رہا, مجھے ہائیکنگ سے بہت شوق ہے. میں ہفتے میں 3 دن ٹریل 5 اور ٹریل 3 پہ جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ نسلوں کی امانت ہے. ہماری اسلام آباد کی اس فطری ماحول کو, مارگلہ کی قدرتی ماحول کو, اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں چونکہ آتا ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے پہاڑ کو, یہاں کے جنگلوں کو, یہاں قدرتی چشموں کو, اس کو محفوظ کر سکیں. تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو آئندہ نسلوں کے لیے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کا ایک فطری حسن ہے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں, مشن سے نہیں, سیاست سے نہیں. اور مسٹر چیئرمین, اب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا, لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا, چوکوں اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا, سیویلین سپریمیسی کے لیے, دستوریت کے لیے, فنڈامنٹل رائٹ کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے, عوام کی پارلیمنٹ, سڑکوں کے اوپر, چوکوں اور چوراہوں کے اوپر. اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے, اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر مسٹر چیئرمین میں اس کو جاری رکھوں گا. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان کے بہادر عوام زندہ باد, جمہوریت اور پارلیمنٹ زندہ باد. بہت شکریہ.